अस्सलामु अलैकुम। मीडियम वेव 585 किलो हर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लाम आबाद के स्टूडियो से बोल रहे हैं और पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक सुबह के 10:06 हुए हैं। रोजाना आप इस वक्त प्रोग्राम सुना करते हैं राब्ता। प्रोग्राम राब्ता में आपके साथ आपकी मिज़बान तनवीर इस वेयर। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रही हैं प्रोड्यूसर इनाम सोमरो। जी, प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम, आप सब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो। टेलीफोन नंबर है 92152069 92152069 और 92069959 92069995। इन दोनों टेलीफोन नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर के लोग 051 लगाएंगे। जी तो जनाब, आप प्रोग्राम में अपने पैगाम भी हमें भेज सकते हैं 4471 पर। MW लिखें, अपना नाम, जगह का नाम और स्पेस दें और पैगाम लिखकर 4471 पर भेज दें। जी जनाब, आज पीर है, रबीउल अव्वल 1438 हिजरी की 5 और दिसंबर 2016 की भी 5 तक। कहिए जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और दिसंबर है तो गर्मी सर्दी भी थोड़ा सा अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। बहरहाल जनाब, सर्दी हो गर्मी हो, हम सब हाजिर होते हैं आपके साथ प्रोग्राम लेकर और नए नए मौज़ूआत लेकर। आज जो खास एक दिन हम मना रहे हैं वो है जनाब इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। एक बहुत अहम दिन है और इस दिन के हवाले से ज़ाहिर है कि आपसे बहुत सारी गुफ्तगू भी होगी। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हमीद तबस्सुम साहब, वो भी इस गुफ्तगू में शामिल होंगे। बहुत अहम दिन है और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाए देते हैं। फ़हीम सरदार हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अस्करी सिक्योरिटीज़ में। जी फ़हीम साहब, बेहद शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमारे स्टूडियोज में तशरीफ़ लाए और आप ज़ाहिर है कि इतने अहम मौजू पर आज हम गुफ्तगू आपसे करेंगे। जी फ़हीम साहब की एक और मैं आपको बहुत अच्छी सी क्वालिटी बता देती हूँ कि मुसन्निफ़ हैं और 3 किताबें भी लिख चुके हैं जो माशियात के हवाले से ही हैं। इस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये माहिर माशियात भी हैं। जी फ़हीम साहब, कुछ सही कहा मैंने? लिखा है, कोशिश की है कि सही अपनी कंट्रीब्यूशन करें। जी अब्दुल हमीद तबस्सुम साहब भी मौजूद हैं। तो तबस्सुम साहब, एक सवाल पहले मैं कर लूं फ़हीम साहब से, फिर आपने कागज कलम संभाल लिया है और बहुत तैयारी से आप बैठ गए हैं कि आज फ़हीम साहब से हम बहुत सारे सवालात भी करेंगे क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है इनका और ज़ाहिर है कि वो किताबों की सूरत में जो आया है वो भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक आप समझ लें कि गाइडलाइन होगी। ये जो वॉलंटियर है, एक लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में हम इसका तर्जुमा करते हैं रज़ाकार। रज़ाकार वो जो अपनी रज़ा से बहुत सारे काम करता है, उसमें कोई माशी उसको कह लें या उसको पैसे की सूरत में कोई चीज़ नहीं वो तवक्को करता। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है वॉलंटियर का? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है, ये मदद करने की सोच है जी। और हमारे लिए अहम इस वजह से ज़्यादा मैं समझता हूँ है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार होता है, चंद मुल्कों में जो दुनिया के सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे बड़े दिल वाले लोग हैं। सही। और ये इंटरनेशनल एस्टिमेट्स भी हुई हैं UN की और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की कि पाकिस्तान टॉप 5 में आता है कि हमारे लोगों के पास पैसे ना भी हों, हम फिर भी मदद करने की कोशिश करते हैं। जब ज़लज़ला हुआ था तो हमारे सामने था कि पूरा पाकिस्तान किस तरह इकट्ठा होके इतनी मदद की थी कि वो इलाके काफ़ी हद तक उनकी मदद हो सकी थी। जो दुनिया में जो ये दिन बनाया जा रहा है, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से है। यूनाइटेड नेशंस ने स्पॉन्सर किया था सन 1985 में और उसका मकसद ये है कि ये जो रज़ाकार हैं इनकी मदद को सामने लाया जाए कि ये इनकी मदद, इनकी मेहनत, इनकी कोशिशें जो हैं ये गायब ना हो जाएं या गुम ना हो जाएं। सही। तो कोशिश ये होती है कि ये इस दिन को सेलिब्रेट करके, इस दिन का जिक्र करके कि बातें सामने लाई जाएं। मेरा कहना फर्ज ये बनता है कि हम पाकिस्तानी, मेरे ख्याल है हमारा हर दिन वॉलंटियर डे होता है
کیونکہ ہم ذرا سا کچھ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہماری فطرت میں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم عاجزی طور پہ یا تھوڑی سی دیر کے لیے کرتے ہیں، ہم اس کو مستقل طور پہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. جی، ہم زندگی کا تو حصہ سمجھ رہے ہیں ان کو، لیکن ان کو کس طریقے سے ہم نے اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، یہی ایک اہم مسئلہ ہے کہ مقامی سطح پر، پھر نیشنل لیول پر، پھر انٹرنیشنل لیول پر ان کو ہم کس طریقے سے اپنے ساتھ انوالو کریں گے. بالکل. جو رضاکار کا جو کام ہے، دیکھیں اس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ غربت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس وقت یونائٹڈ نیشنز اور دنیا بالخصوص کوئی ایسا ملک نہیں جو اس چیز سے بچا ہوا کہ غربت سے وہ نہیں بچ پا رہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے. صحیح. اب غربت کے ساتھ ڈیل کرنے کا کہ بہت سارے تھیوری ہیں، بہت سارے طریقے سمجھے گئے ہیں، اور وہ ابھی بھی بحث چل رہی ہے کہ کون سا طریقہ سب سے اچھا ہے. لیکن جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں فی الحال تو ابھی ان کی عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دن سے. تھوڑا سا ہمیں اسٹریٹجی پہ اور طریقے پہ فوکس کرنا ضروری ہے کہ والنٹیئر کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو اسٹریٹجی اور مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنا زیادہ ضروری، کیونکہ معیشت جب تک مضبوط نہیں ہوگی، وہ مضبوط تب ہوگی جب پلاننگ اچھی ہوگی. پلاننگ تب ہوگی جب آپ بیٹھیں گے، جب آپ سوچیں گے، سمجھیں گے ایک بنجر پہاڑ کے نیچے بھی کچھ ہے. جب تک آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ایک زرخیز زمین کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو آپ معاشی حالات بہتر نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ فہیم سردار صاحب. ہم چاہیں گے کہ آپ سے آپ کی موجودگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. پہلے میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے سامعین کے لیے یہ بتا دیجیے کہ رضاکار کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ کیا وہ لوگ جو سیکیورٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا کسی بھی شعبے میں کس طرح وہ پارٹیسپیٹ کریں گے تو ان کو رضاکار کہا جائے گا؟ رضاکار کی جو تعریف جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی اپنا کام چھوڑ کے ایک دوسرا کام کرتے ہیں کسی فائدے یا پیسے یا کسی مطلب فائدے کے مالی مفاد کے سے ہٹ کے وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس کام کرنے سے ایک معاشی فائدہ ہوگا اور کسی کی مدد ہو جائے گی. جی آپ کا کیونکہ ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کی اہم ذمہ داری ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ ماہر معاشیات بھی ہیں. یہ فرمائیے گا کیا پاکستان میں جو لوگ رضاکارانہ طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کا کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کوئی سسٹم موجود ہو، یا ہمیں کوئی پتہ چل سکے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جو یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ پاکستان میں ڈیٹا اور معلومات کا تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ہم کوشش تو ضرور کرتے ہیں اور کافی حد تک ہمارے پاس اچھا ڈیٹا بھی ہے، لیکن اس معلومات کو بہتر کرنا میں شاید اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا ٹھیک طرح سے. اور اس میں تو کیا ہم کس ملک کو فالو کریں، کس ملک کے جو سسٹم ہے اس کو اگر دیکھیں جہاں پہ رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے والوں کو باقاعدہ اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کو مانا بھی جاتا ہے ان کی صلاحیتوں کو، اور اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں کہ ان کی جو رضاکارانہ خدمات ہیں ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا جاتا. دیکھیں ایک چیز بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ رضاکارانہ مدد کرنا یہ ایک اسلامی فرض ہے جی. اور اس وقت جو میں بات کروں گا ذرا میں ایک سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں دنیا میں ایسے ملک آگے ہیں جو خود بظاہر مسلمان نہیں ہیں جی. لیکن وہ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں جی. آپ نے کہا کن ملکوں کو فالو کرنا چاہیے. اول تو میں نہیں کہتا ہمیں کسی کو بھی فالو کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جو ہمارے لیے صحیح ہے وہ کریں. لیکن اگر مثال دیکھنی تو ایک سنگاپور ہے، ایک جرمنی ہے، جاپان ہے، کہ انہوں نے اسلامی پرنسپلز اپنائے کہے بغیر، اور انہوں نے ان چیزوں کو بہت اپنے فائدے کے لیے وہ کیا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ رضاکار ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ ناکافی ہے میری نظر میں. یہ ایک ٹیمپرری عاجزی مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ جس کے ساتھ اور جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹس کا فرض بنتا ہے، اکنامک معاشی ایکسپرٹس ماہروں کا آنے کا فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے اس چیز کو اب مستقل طور پہ مسئلہ حل کریں. مثال کے طور پہ
بات ہم نے کہاں سے شروع کی تھی؟ ہم نے شروع کی تھی کہ ایک رضاکار کا جو کام ہوتا ہے وہ غربت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا کوئی ایک پرابلم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. جیسے زلزلہ ہوا, اب زلزلہ پھر آئے گا تو کیا پھر سارے اکٹھے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. معذرت سے میری ذرا سوچ تھوڑی سی فرق ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, ایک مسئلہ غربت ہو یا بیماری ہو یا صاف پانی نہیں ہے یا ایک ملک کے معاشی حالات جس پہ میری توجہ ہوتی ہے, جو سب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے مطلب اس سبجیکٹ میں, کہ دیکھیں اس کا ایک مستقل حل نکالنا ضروری ہے. اب رضاکاروں پہ آپ سارا وقت انحصار نہیں کریں. بالکل ٹھیک. فہیم سردار صاحب, آپ عسکری سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رضاکاروں کے مسائل پر بھی بات کریں. لیکن اس سے پہلے اگر ہمیں آپ بتا دیجئے, کیونکہ جب میں اپنے طور پہ دیکھتا ہوں کہ رضاکار کس کو کہا جاتا ہے تو میرے ذہن میں ایک ایسی تنظیم آتی ہے جس نے ڈیلیور بھی کیا اور لوگ بڑی خوشی سے اس کے پاس جاتے بھی ہیں, وہ ایدی فاؤنڈیشن ہے. بالکل. اس کے علاوہ اور بہت سے ادارے ہوں گے جہاں پہ لوگ رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے ہوں گے, لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے معاشی مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے, ان کو ایسا شیلٹر ملنا چاہیے, معاشی کور ملنا چاہیے کہ وہ ان خدمات کو بہتر طور پہ انجام بھی دے سکیں. کس طرح آپ اس سلسلے میں ہمارے سامعین کی دلچسپی کے لیے بتائیں گے کہ اور کون سے ایسے ادارے ہیں جو رضاکارانہ طور پہ باقاعدہ طور پہ کام کر رہے ہوں؟ ایک تو ہمیں NDM میں نظر آتا ہے, PDM میں نظر آتا ہے, اور کون سے ادارے ہیں؟ میرے خیال ہے ادارے کافی ہیں پاکستان میں, پرائیویٹ میں بھی اور پبلک میں بھی. دیکھیں ہماری حکومت کے پاس ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. NGOs ہیں جو لوکل NGOs ہیں, باہر کے ہیں, جو میں ذرا تھوڑا اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا 2 قدم پیچھے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی اور پاکستان سے شاید بہتر کسی NGO یا کسی ایک انٹرنیشنل ادارے کو ملک نہیں مل سکتا جہاں پہ والنٹیئر چٹکی بجائیں تو آپ کے سینکڑوں کے حساب سے والنٹیئرز اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کافی کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہیں, یہ اپنا باقی کام چھوڑ کے آگے کرتے ہیں اور وہ جا کے مدد کرتے ہیں. تو وہ میرے خیال ہے ہمارا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ ذرا اشارہ کرنا چاہوں گا, ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مستقل مسئلے نہیں حل کرنے کا پلان کر رہے ہیں. عاجزی طور پہ چیزوں کو پلان کرنا, ہم کب تک والنٹیئرز کو بلاتے رہیں گے؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کس طرح اس کو ہم اسٹریم لائن کر سکتے ہیں کہ ہمارے مسائل عارضی طور پہ نہ ہوں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے لیکن اس وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو کیسے اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, آپ نے زلزلے کا ذکر کیا. زلزلہ غالباً وہ چیز ہوتی ہے جو زمین میں بہت زور کی حرکت ہو, جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یا جس کی ہماری کسی غلط وجہ سے زلزلہ ہو سکتا ہے. معاشی زلزلہ بھی تو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, سماجی زلزلہ بھی تو ہوتا ہے نا, ان کا ہم کیا کریں؟ بالکل ٹھیک. تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے, ان سب حل کرنا چاہیے؟ بالکل جی, اس میں ایک پلان ہونا چاہیے جی, اور ایک ہم پلاننگ میں برے نہیں ہیں, ایکسیکیوشن میں ہم ذرا تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پلاننگ جو ہے نا اب تھوڑی سی مختلف ہونی پڑے گی, کیونکہ اگر میں آپ کو تقریباً 500 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں کہ مغلوں کے وقت میں اس زمین, اسی دھرتی پہ کیا چیز نمایاں تھی؟ SMEs تھے, جن کو آج کل ہم SMEs کہتے ہیں. SMEs جو تھے. جی, ایک ٹیلی فون کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. جی, کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میڈم صاحبہ, میں میاں والی سے بول رہا ہوں, غلام آباد. اور آپ کے معزز مہمان محترم معزز فہیم صاحب کو آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور فہیم صاحب بڑے خوبصورتی سے اور بڑے آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں یعنی اپنی باتیں یعنی اتار رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں ان کو, اور اتنی اچھی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کی خوشامد نہیں کر رہا, بلکہ میں ان کی جو اصل باتیں ہیں وہ جو لوگ اجاگر کر رہے ہیں اس کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور فہیم صاحب ایک تو پلیز اپنا نمبر بھی اناؤنس کر دیں. دوسرا, فہیم صاحب کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے, بغیر کسی اشتہار کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, تو کیا ان کا شمار بھی رضاکاروں میں شامل ہوگا جو اپنی کیپیسٹی میں یعنی کہ بغیر اپنی زیادہ اناؤنسمنٹ کے دور دراز آگے جا کے لوگوں کی
خدمت کرتے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, لوگوں کو فائنانشیل ایڈ دلواتے ہیں, تو کیا جو اناؤنس نہیں ہوتا ہے یا گورنمنٹ کے پاس ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی تو کیا ان کا بھی شمار رضاکاروں میں شامل ہوگا؟ اور دوسرا سر میں فہیم صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں سر کہ یہ جو اتنی خوبصورت باتیں آپ فرما رہے ہیں, تو ایسی باتوں کو اگر اتنی پورے خلاق باتوں کو ہم اپنے بچوں کو کالجوں میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, گرلز کالج میں, تو ایسے بچوں کو تھوڑا سا کبھی کبھار یہ لیکچر بھی دے دیا کریں کہ رضاکارانہ طور پہ کام کرنا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے, کسی کی مدد. تو کیا اس کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. بہت لمبا ایک سوال کر دیا فہیم صاحب. ویسے میرے اپنے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی کہ ہم گراس روٹ لیول پر کام کریں, نیچے سے ہم آئیں, لوگوں کے مائنڈ ہم بنانا شروع کریں, بچوں کو ہم سکھائیں کہ رضاکارانہ طور پر کیسے کام کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ اگر ہم سکھائیں گے تو آگے جا کے وہ کام کریں گے. جہاں پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ نے زلزلے کی بات کی ہے, ماشاءاللہ پاکستانی بہت زیادہ ہمدرد ہیں ایک دوسرے کے, بہت درد دل رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, لیکن وہ ایک ہجوم کی صورت میں جاتے ہیں, ایک وقت میں کام کرتے ہیں جہاں خاصی ڈسٹربنس بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں ہم نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ میں نے غلط کہا ہے کہ نہیں, آپ سے کہہ رہی ہیں, وہ ہمارا جذبہ ہم سے آگے ہوتا ہے, صحیح, وہ کافی آگے ہوتے ہیں. میرے خیال ہے میں جو صاحب جنہوں نے ابھی کال کیا تھا, جواب دینا میرا فرض بنتا ہے. جی جی. پہلی تو بات ہے کہ جی انہوں نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ خاموش خادم, جن کو بالکل آپ نے, میں کہہ رہا ہوں صحیح کہا ہے, خاموش خادم جو بالکل وہ اسی میں شمور ہوتے ہیں, اور میرے خیال ہے ان کی سوچ ذرا ایک زیادہ, جس کو کہتے ہیں انگلش میں ہائر لیول کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور ذات کے لیے کی خوشی کے لیے وہ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, اگر معلومات کے لیے کیا اجازت ہے ویب سائٹ کا ذکر کریں؟ جی جی کیجیے, بالکل. ہماری ویب سائٹ ہے www.askarysecurities.com.pk, تو اس پہ ہمارے کام کے بارے میں ذکر ہے. پھر انہوں نے تیسری بات کی کہ یہ اسکولز میں کہنا چاہیے یہ وہ. میں ذرا تھوڑی سی اس بات پہ, آدھی بات میں مانتا ہوں, آدھی بات پہ ذرا تھوڑا سا میں ایک نئی چیز لانا چاہوں گا کہ بالکل ذہن چینج, جیسے آپ نے کہا بالکل کہ جی ذہن چینج کرنا چاہیے, اور ہم تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اپنے بزرگوں کی باتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بٹ اس میں ایک چیز اور شامل کرنا چاہوں گا. جب 500 سال پہلے اگر آپ جائیں, پیچھے تاریخ میں جائیں, تو اس زمین پہ کیا تھا؟ اس زمین پہ وہ تھی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں SME, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز. ہر بندہ اپنا کچھ نہ کچھ کام کرتا تھا. جب لوگ اپنے SME اپنا کام نہیں کریں گے تو وہ کسی کے لیے کام کریں گے. تو جب وہ کسی کے لیے کام کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ کسی وجہ کی بنا یا کسی مسئلے کی وجہ سے وہ شاید ان کی نوکری چھوٹ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تو اس میں آپ کی یہ غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو بچوں کو تہذیب سکھانا, جو ہماری جو اصلی تہذیب ہے, جس سے ہم پتہ نہیں کیوں دور ہونا تھوڑے سے ہو گئے ہیں, لیکن بچوں کو یہ سکھانا کہ بھئی پودا کیسے لگاتے ہیں, بزنس کیسے کرتے ہیں, پڑھائی کیسے کرتے ہیں, میری نظر میں یہ 3 چیزیں. صحیح, بالکل. فہیم سردار صاحب, آپ نے SMEs کی بات کی کہ اس وقت لوگ اپنا کام کرتے تھے. ایک اور پہلو ہے جس میں چاہوں گا آپ کی رائے ضرور آنی چاہیے, کیونکہ آپ معیشت کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں. عام طور پر کوئی آپ سروے کر لیں, لوگوں سے رائے لے لیں, آپ کو ایک چیز واضح طور پہ نظر آئے گی کہ وہ لوگ جو یہ ذمہ داری سنبھال رہے ہوتے ہیں, سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال رہے ہوتے ہیں, دن اور رات کے فرق کے بغیر ان کے حقوق کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کے حقوق کی بھی بات کرے. ان سے بہت زیادہ ڈیوٹیز لی جاتی ہیں, ان کو جو اسٹائپنڈ اس کو کہہ رہے ہیں, ان کو سیلری کہہ رہے ہیں, وہ بہت کم ہوتی ہے. ان کے ایک اور چیز جو اس کے ساتھ میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا, جب وہ ڈیوٹی سے الگ ہوتے ہیں تو ان کو پک اینڈ ڈراپ کچھ ادارے ہوں گے جو ان کو دیتے ہوں گے, زیادہ تر نہیں دیتے. ان کے حقوق کے لیے ہم کس طرح اس کو سیو کر سکیں گے؟ یہ آپ دیکھیں گے کہ پبلک سیکٹر میں بھی غالباً مسئلہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. ٹھیک ہے جی, اور اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ میں
اس پہ ایک بالکل کلیئر جواب دے سکتا ہوں کہ کس طرف زیادہ مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے, اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں رضاکار جو مہربانی کر رہے ہیں نا, پہلے ہم اس کو ایک مہربانی سمجھیں, اس کو فی الحال فرض نہ سمجھیں. ٹھیک ہے جی, ہم اپنے آپ کو مجبور کریں کہ یہ جو جس وجہ سے ایک رضاکار کی ضرورت پڑی, آپ پہلے اس کی جڑ تک پہنچیں. وہ غربت ہے, سماجی زلزلہ ہے, معاشی زلزلہ ہے, یا ایک اصل زلزلہ ہے جو پہاڑ ہل گیا ہے, جو بھی. میں کوشش کروں آپ کے سوال کا جواب دینے کا, بٹ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم جڑ کو نہیں پکڑ رہے, ہم پتوں کو اور شاخوں پہ مصروف رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ بہت اچھی ہے, بہت اہم بات ہے, اور بہت اس پہ محنت کی گئی جس کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن اپنی زندگی آسان کرنے کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جڑ پہ جائیں. جڑ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر ایک جگہ پہ پانی صاف نہیں, ایک جگہ پہ معاشی معاملات ہیں, ایک جگہ پہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, یا جو کچھ بھی ہے, دیکھیں پھر اس کی جڑ پہ جائیں نا, اور اس کو حل کریں. آپ کے اتنے ادارے ہیں پاکستان میں کہ اگر آپ فریم ورک دیکھیں, ہماری ہر ادارہ ہے, ہمارے پاس ہر فریم ورک ہے. جی, ایک ٹیلی فون کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, میں محمد ناصر بلان ڈسٹرکٹ جنگ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. تو جو آپ کے مہمان بیٹھے ہیں, مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ خوش آمد نہیں ہے, میری بات کو حقیقت سمجھا جائے. میں اپنے دل کی آواز ان مہمان کو اپنے دل کی آواز سنانا چاہ رہا ہوں کہ واقعی زبردست جو آج تک جتنے بھی مطلب آپ لوگوں نے مہمان بلایا نا, ان میں سے زیادہ آج میرے دل میں جو فہیم بھائی صاحب, اپنا فہیم صاحب ہیں, ان کے لیے بہت ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اور ان کو میں سلام دلی طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا سلام قبول فرمائیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی محترم غلام باز صاحب نے فون کیا, ان کی جو بات تھی مجھے بہت اچھی لگی, اور میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور تیسری بات یہ کہ جو رضاکار ایسے ہیں کہ جن کا کوئی کسی مطلب نا کہیں بھی ان کا وہ پبلسٹی نہیں ہے, مشہوری نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی میرا دلی سلام. اور ان کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی, جو رضاکار جو یہ انہی کا ہی دن بنایا گیا ہے, انہی کے لیے ہے. جیسے صاحب نے جو بالکل صحیح ذکر کیا کہ کافی سارے جن کا ذکر بھی نہیں آتا, یہ بھی مطلب غائب ہو جاتے ہیں سین سے, تو یہ دن انہی کے لیے تو بنایا جا رہا ہے. میں جی ایک اور ٹیلی فون کال آ گئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی منظور احمد بچہ کلاس گوتا سے بات کر رہا ہوں. جی منظور صاحب فرمائیے. میں فہیم صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, اور حسن صاحب کو بھی. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو رضاکار ہیں, آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر گاؤں میں, ہر تحصیل میں کئی تنظیمیں بن جاتی ہیں, سماجی تنظیمیں, اور وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں کہ ہم مطلب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اور وہ جو لوگ مطلب مستحق لوگ ہوتے ہیں, ان کے کارڈ وصول کرتے ہیں, اور ان کے نام پر وہ چندہ وصول کرتے ہیں حکومت سے بھی اور لوگوں سے بھی. تو جب وہ لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. اگر ان کے دفتر میں جائیں تو ان کا جو ٹھاٹ پاٹ دیکھتے ہیں, وی آئی پی ہوٹل میں ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں, کیا یہ ان کا رویہ درست ہے کہ لوگوں کے مطلب نام پر وہ حکومت سے بھی لوگوں سے بھی پیسے کھا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں ذرا. جی بہت شکریہ. جو اس طرح کر رہے ہیں وہ کام تو نہیں کر رہے نا. میں تو سمجھتا ہوں بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جو کام ہے وہ اگر نہیں کر رہے تو پھر وہ کام تو نہیں ہے نا. لیکن وہی میں اس بات پہ پھر سے آتا ہوں کہ آپ نے جو جڑ ہے اس پہ فوکس کریں. جی ٹیلی فون کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے, کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ٹوانا بول رہا ہوں, اسلام آباد سے. میرا تعلق ہے بجار میٹھے ٹوانا ضلع خوشحال سے. جی میں عبدالحمید بھائی کو اور موجود مہمان کو خوش آمدید کہوں گا, اور بہت اچھی بات ہے. اور پہلی بات میں یہ کروں گا کہ رضاکار کبھی جو ہے نا معاوضے کا طلبگار نہیں ہوتا, لیکن اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو یہ میں 1978-79 کی بات کر رہا ہوں, جب تقریبیں ہوتی تھی تو جو سول ڈیفینس والے ہوتے تھے وہ ان کے حکام آتے تھے اور اچھے لوگوں کو چن کے لے جاتے تھے. تو آج اس بارے میں اگر اس چیز کو باہر کر دیا جائے تو میرے خیال اچھے اچھے رضاکار ملیں گے. اور یہ ایک وہ جو رضاکار ہوتا ہے وہ خدا پرستی کے لیے کام کرتا ہے, مخلوق کی خدمت کرتا ہے, اسے کوئی لالچ نہیں ہوتا.
تو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا اس طرح کی روایتیں بحال کی جا رہی ہیں؟ جو ہمارے حکام ہیں وہ اس بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ اور اچھے اور سنسیئر اور محب وطن اور نظریاتی لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں. ریڈیو پاکستان زندہ باد، پاکستان کا زندہ باد. جی ٹوانا صاحب بہت شکریہ. خیال ہے کہ جو بھی چیز میرے بزرگوں کا شاید ذکر کیا تھا پہلے کہ بزرگوں کی سوچ، جو چیز صحیح ہے پرانی اس کو زندہ رکھیں، جو چیز نہیں ہے آپ اس کو بدل دیں جس میں فائدہ ہو معاشرے کو، معیشت کو اور ہمیں. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اس وقت آپ پروگرام سن رہی ہیں رابطہ. سامعین محترم، ریڈیو پاکستان کا صوت القرآن چینل FM 93.4 کے نیٹ ورک پر صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک تلاوت قرآن حکیم اور ترجمہ نشر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. ان نشریات کے حوالے سے اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں خط لکھیے. ہمارا پتہ ہے انچارج صوت القرآن، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. آپ ہمیں SMS کے ذریعے بھی اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. SMS کرنے کا طریقہ یہ ہے، اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے، SQC لکھیں، سپیس دیں، اپنا نام، شہر کا نام اور پیغام لکھ کر 4471 پر سینڈ کر دیں. آپ فیس بک پر ہمارے پیج صوت القرآن FM 93.4 پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنی آراء ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے sqcpbc@gmail.com. اسپورٹس کے مختلف رنگوں سے سجا پروگرام اسپورٹس پلس. The last ball coming up, 4 runs required. He missed the 6 and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan and Javed Miandad, the hero of the moment. سننا نہ بھولیے گا اسپورٹس پلس. اسپورٹس کے مختلف رنگوں سے سجا پروگرام اسپورٹس پلس. صحیح دشمن آئے، گیند کو بیٹسمین ڈرائیو کرنے کی کوشش کی اور آؤٹ. سننا نہ بھولیے گا اسپورٹس پلس. میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے بول رہے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں اس وقت رابطہ. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان تنویر رضوی، پروڈیوسر انعام سومرو اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹر موجود ہیں علی فاروقی. آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں. ڈیوٹی روم میں بھی موجود ہیں محمد عدیل اور میرے سامنے بیٹھے ہیں سینئر صحافی عبدالحمید تبسم صاحب اور معزز مہمان جو تشریف رکھتے ہیں فہیم سردار صاحب ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عسکری سیکیورٹیز پر. اور بہت سارے باتیں ہیں جو ہم ان پہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چلیں ایک ٹیلی فون کال آ گئی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں طاہر زمان بات کر رہا ہوں اٹک سے. میڈم میرا کوشچن یہ ہے کہ صوت القرآن میں جو نشریات پیش کی جاتی ہے وہ صاف نہیں آ رہی ہے. اچھا بہت شکریہ جناب. وہ ایک الگ چینل ہے اور اس کے حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. متعلقہ لوگ ہیں ان تک یہ پہنچ جائے گی. اس میں کیا ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہ صاف سنائی نہیں دے رہا. فہیم سردار صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے کہ پاکستان میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو یا تو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا یا ہماری
جو ٹریک ہے وہ درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ محنت تو کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا پھل نہیں ملتا. فہیم سردار صاحب، آپ ماہر معاشیات بھی ہیں، آپ نے 3 کتابیں بھی لکھی، ان کا بھی تذکرہ ضرور کریں گے کس حوالے سے وہ لکھی گئی. آپ یہ فرمائیے گا، پاکستان میں دنیا مانتی ہے کہ لوگ بڑے پوٹینشیل ہیں، بڑا ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ جہاں دنیا بھر میں جاتے ہیں اپنا لوہا منواتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کیا پرابلم ہے، کیا کوئی سسٹم کی کمی ہے، کیا ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ بیچارے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ان کو زنگ لگ جاتا ہے، کیسے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ بھی آگے آ سکے؟ کافی باتیں ہیں جن پہ فوکس کرنا ہے. جس طرح آپ نے کہا، ہمارے لوگوں میں جو ٹیلنٹ ہے اور ہمارا جو ابھی جیسے آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں والنٹیئرز، رضاکاروں کا جو ہے کہ دیکھیں اتنے زیادہ جو رضاکار ہیں وہ ظاہری بات ہے یہ ٹیلنٹ بھی تو ہوتا ہے نا، ہر ملک تو یہ نہیں کر سکتا. ہم تو اس طرح رضاکار آج ہم پیدا کرتے ہیں جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ان کے جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، دوسرا کہ ٹیلنٹ ضائع بھی ہوتا ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں میرے خیال ہے ان کا شاید بنیادی مسئلہ ایک ہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ مرغی دال برابر، ٹھیک ہے جی. باہر جا کے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا تو ہم زیادہ محنت کرتے ہیں اپنے قابلیت کے مطابق یا اس سے زیادہ. ادھر آپ کو پتہ ہے کہ جی خاندان ہے یہ وہ تھوڑا بہت میری نظر میں کم از کم یہ باتیں ہیں، بٹ سسٹم میں بھی مسئلے ہیں، سسٹم میں بھی مسئلے ہیں. اگر میں فوکس رکھنا چاہوں گا والنٹیئرز پہ، رضاکاروں پہ، کہ دیکھیں اگر کوئی رضاکار اپنے دل سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بھی تو کوئی ریکگنیشن تو اپنی جگہ پر اس کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا. صحیح. اور میں یہی کہتا ہوں کہ میرا نقطہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہر چیز کو اکنامکس معاشیات کے ساتھ لنک کریں. یہ فراخ دلی اور سخی ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو بھی اس نے بھی کچھ کھانا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی بھی معاشی ضروریات ہیں نا، اس کے سر پہ بھی تو چھت ہونی چاہیے، اس نے بھی تو کپڑا پہننا ہے، اس کی بھی تو خاندان ہے، اولاد ہے. یہاں پہ جو شاید میں اس پہ ایگزیکٹ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے شاید ہمارے اتنا دل ہمارا بڑا ہے کہ ہم اس چیز کو لائٹلی لے لیتے ہیں. یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی کیسے جڑ کی آپ بات کر رہے ہیں، جڑ کیا ہے، کہاں پہ غلطی ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں ان میں غلطی ہے؟ جو لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں ان میں غلطی ہے؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ سب کو، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں گا کہ فہیم تم غلط ہو، ٹھیک ہے جی. ہم سب کو یہ کہنا چاہیے، بے شک انسان حکومت میں ہو، بے شک انسان پرائیویٹ میں ہو، بے شک انسان گھر میں ہو یا باہر کھیت میں ہو، سب سے پہلے اپنے اوپر کہیں کہ میں غلط ہوں. یہ کہنا میں چھوڑ دوں کہ فہیم یہ کہنا چھوڑ دے کہ دوسرا غلط ہے میں صحیح ہوں، ٹھیک ہے جی. تو ہمارے سسٹم میں جو بہت سارے مسئلے ہیں نا وہ یہ بھی ہیں کہ پلاننگ میں کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے، یہ میں ٹاپ لیول کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کی ایکسیکیوشن میں مسئلے آتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہمیں بھی شارٹ کٹس لینے کا بہت شوق ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. شارٹ کٹ لائن میں نہیں کھڑا ہونا، کھڑے ہوں گے تو کئی دفعہ غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کوئی اندر آ رہا ہے کوئی. بٹ میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کروں، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ذہن چینج کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک صرف معاشیات کے حوالے سے جواب نہیں آئے گا اس کا. اس میں آپ کو سوسائٹی کو سمجھنا، معاشرے کو سمجھنا، معاشرہ کس چیز سے ریئیکٹ کر رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے جی. والنٹیئر کی بات ہو رہی ہے تو اس کی چلیں پہلے بات کرتے ہیں. والنٹیئرز کو تھوڑا مس یوز نہیں کیا جا رہا؟ بالکل کیا جا رہا، بالکل سب سے زیادہ انہیں کو کہ وہ اپنی جان مارتے ہیں اور پھر جیسے کہ استعمال کر کے سائٹ پہ کر دیا. ٹیشو پیپر کے دوران میں آپ نے وہ کہہ دیا، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ٹیشو پیپر کی طرح تو نہ استعمال کریں نا. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے والنٹیئرز کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، والنٹیئرز کو سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ والنٹیئرز آپ کو ضرورت کیوں پڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرا صرف یہ سوال. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہمیں جو چیلنجز ہیں ان کو ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے، ان کو نپٹانے کے لیے جو ہمارے پاس ایک ورک فورس ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت پڑتی ہے اور ان پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. ورک فورس نہ ہونے کی، اور ایک اگر آگ لگی ہے، آگ کو بجھانا
فائر فائٹر کرے یا رضاکار اس کو بجائے. میں کہتا ہوں کہ بہت دونوں کی بہت اہمیت ہے, بہت رسپیکٹ ہے, مقدس ہے. لیکن میرا ذرا جیسے معذرت سے میرے ذرا سوچ تھوڑی سی فرق ہے. میں کہتا ہوں یہ آگ لگی کیوں؟ بالکل ٹھیک, یہ آگ لگی کیوں تھی؟ ٹھیک. اگر آپ نے ماچس کو کپاس کے ساتھ رکھنا ہے تو بہت ممکن ہے کہ آگ لگ جائے. بالکل. ہم رضاکاروں کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان ایک ٹیلی فون کال بھی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد. جی احمد صاحب فرمائیے. جی میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے حوالے سے کیا کرتے ہیں اور کیا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, اس میں کیا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جیسے انہوں نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. دیکھیں یہ کیوں یہ بات آئی جب ملکوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے کمپنیز تو امیر تر ہوتی جا رہی ہیں لیکن وہ کچھ سوسائٹی کو دے نہیں رہی, تو لوگوں نے نکتہ چینی شروع کی. پھر کئیوں نے اپنے طور پہ کارپوریشنز نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ دینا چاہیے معاشرے کو. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ذہن بدلیں. صحیح. یہ میری نظر میں مین چیز ہے. کسی کو مدد کرنا وہ بہت اہم بات ہے, لیکن اس سے زیادہ میری نظر میں کم از کم یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کریں, ذہن چینج کریں. میں اپنا چینج سب سے پہلے کروں گا اگر میں غلط ہوں. جی صحیح. ایک رویہ ہمارا آ رہا ہے نا کہ ہم صرف لینا ہی جانتے ہیں, ہم دینا نہیں جانتے. یہ مائنڈ چینج کرنے کی, ذہن بدلنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ سب کو سکھائیں گے کہ ہم کوئی سہولت تو لے رہے ہیں, خود ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی میں, ہم دے کیا رہے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. جی فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عسکری سیکورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خصوصاً رضاکار کی کتنی اہمیت ہے. وہ ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی, اور ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی دنیا بھر میں تسلیم کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مخیر حضرات ہیں, جو بڑے دل والے ہیں, ان کی بھی کمی نہیں ہے. لیکن کمی کہاں ہے؟ کمی سسٹم میں یا تو کمی نظر آ رہی ہے, یا وہ لوگ جو رضاکاروں سے خدمات تو لے لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک نیا سوال اٹھتا ہے ایکسپلائٹیشن کا, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ایک کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ کس طرح آ سکتی ہے؟ آپ نے مائنڈ سیٹ کی تو بات کی, لیکن جس کو اپنے پروفٹ میں سے شیئر دینا ہو وہ کس طرح دے پائے گا؟ کیا اس کے لیے ہمارے پاس قوانین نہیں ہیں, یا اگر قوانین ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ دیکھیں قانون آپ جتنے بنائیں گے نا اتنے اور مسئلے بنتے چلے جاتے ہیں. میں قانون کی بے حد عزت اور احترام کرتا ہوں, لیکن یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو فطرتی طور پہ نیچرل طریقے سے مینج کریں تو بہتر ہے بجائے کہ ان نیچرل طریقے سے. بالکل ٹھیک. اب ہو یہ رہا ہے کہ پہلے تو ایکسپلائٹیشن تو ہمیشہ ہوتی ہی ہے. جب کوئی بندہ کہتا ہے میں مفت میں آپ کے لیے کام کروں گا تو 99 اگر لوگ برے اچھے ہیں تو ایک تو برا ہی نکلے گا نا, جو فائدہ اٹھا لے گا ان کا. تو وہ ایک نیگیٹیوٹی رہتی ہے, وہ منفی سوچ رہتی ہے. لیکن اس وقت جو دیکھیں پاکستان جس دور جدھر کھڑا ہوا اس وقت, ہمیں اس چیز کو بالکل میں سمجھتا ہوں اپنے آپ سے بالکل سچے دل سے شیشے میں آئینے میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری کیا قابلیت ہے اور ہمارے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. مسائل کو اپنی طاقت سمجھنا اور طاقت کو مسائل سمجھنا یہ ایک بہت بڑا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, جو میں آپ سمجھیں گے کہ میں تھوڑا اس بات کو بڑھا چڑھا کے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ میں نے آبزرو کیا گیا ہے کہ اپنے مسئلے کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں, طاقت کو مسئلہ سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. فہیم سردار صاحب آپ یہ فرمائیے گا, آپ نے تذکرہ کیا 500 سال پہلے کا, جب لوگ اپنا کام کرتے تھے, ایس ایم ایز تھے, یا اس کو کاٹیج انڈسٹری کہہ لیں, یا اپنی چھوٹی سی شاپ ہے, لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور اس میں پروفٹ اینڈ لاس کے خود ذمہ دار ہوتے تھے, ان کا اپنا شیئر ہوتا تھا. آج اگر ہم اس دور میں ایس ایم ایز کی بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی معاونت نہیں کی جاتی. اگر کی جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ بگ شیئر وہ لے جاتے ہیں جو معاونت کر رہے ہوتے ہیں.
کس طرح اس کو سسٹم کو بہتر کیا جائے. دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں, انہوں نے پروفٹ اپنا کم کر دیا, لوگوں کو موقع دیا اور پھر اس کا فائدہ اٹھایا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو اگر دنیا میں جو اچھے ماڈل ہیں جیسے گرامین بینک ہے, تو اس ٹائپ کے ماڈلز پاکستان میں بھی آ گئے. اس ہو بہو وہ نہیں ہے, لیکن وہ معاملہ شروع ہو گیا. لیکن یہ ماڈلز بنانا, یہ امپلیمنٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. حکومت کر رہی ہے ٹو بی فیئر, لیکن لوگوں کو تھوڑا سا, میں کہتا ہوں ذرا 5 منٹ نکال کے پہلے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اچھے لوگ ہیں, سیدھی سی بات ہے. جو برے عناصر اس معاشرے میں آئے ہیں, ٹھیک ہے جی, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس محب وطن ہے, جو اس ملک کے لیے, جن کو زلزلے کا دکھ ہے, صاف پانی نہیں اس کا دکھ ہے, معاشی معاملات کا دکھ ہے. وہ ٹھیک ہے جی, شروع تو کریں. ان کے آبا اجداد, میرے آبا اجداد کا ایک ہنر تھا, میں اس چیز کو سمجھ گیا تھا. تو ہر ایک کو اللہ نے ہنر دیا ہوا ہے اور اس کا فائدہ اٹھائیں, وہاں سے بات شروع کریں. دیکھیں, تیزی سے جو حالات بدلے ہیں دنیا بھر میں, معاشی ترقی ہوئی ہے, آپ کہہ لیں انڈسٹریل کہہ لیں, بہت سارے جو اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جیسے میرے فور فادرز کا کوئی کام تھا, انہوں نے تو اس میں سے بہت فائدہ اٹھا لیا, لیکن اب اس چیز کی ویلیو نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں, جیسے اب اگر کام کی بات کریں تو بہت سارے لوگ وہ کام چھوڑ چکے ہیں, جی اپنے کام وہ کر نہیں رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کی معاشی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں. ایک تو وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. جیسے کاٹیج انڈسٹریز کی بات ہے, یہاں پر بھی بے حد ضرورت ہے کہ ہم معاشی طور پر اگر اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان انڈسٹریز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سلسلے میں کیا کریں گے بتائیں؟ اللہ کرے میں جواب صحیح دے دوں کیونکہ معاملہ تھوڑا سا گہرا ہے. دیکھیں, جب میں کہتا ہوں نا ہنر ہے اور پرانا کام ہے, میں یہ نہیں کہتا ہو بہو وہی کام کریں. میں کہتا ہوں وہ صلاحیت استعمال کریں, وہ سمجھ استعمال کریں. کئی لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو بڑی بیسک سی مثال دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں, کہ کئی لوگ باریک کام زیادہ اچھا کرتے ہیں, کئی لوگ ذرا بڑا کام زیادہ اچھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں انسان بہت آگے ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا 5 منٹ لگا کے انسان پہلے سوچے تو صحیح. اچھا دیکھیں, ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے, چھوٹی سی جگہ ہے, وہاں پہ بہت سارے, ہم والنٹیئر کی بات کر رہے ہیں نا, کہ وہاں پر ہم نے کچھ کام کرنے ہیں. ایک تو ہم سب ڈپینڈ کر جاتے ہیں کہ جی حکومت کے کرنے کے کام ہے, ہمارے کرنے کے نہیں ہیں, لیکن ہم رضاکار کی بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹی کمیونٹی ہے, وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے, وہاں پہ روزگار کے تھوڑے سے مسائل ہیں, ان کو کیسے حل کریں گے؟ یہ ضرورت ہے اس بات کی, کیونکہ سب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی کرے گی. بالکل, اس کو آپ کیسے کریں گے؟ کس طرح لوگوں کو آپ تیار کریں گے کہ وہ اب پہلے, اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, چلے میں یہاں غلط ہوں, میری ایک کمیونٹی ہے, ایک دائرہ ہے جس کے بیچ میں رہ رہی ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں کیا کیا چیز کم ہے, کس چیز پہ میں انفرادی طور پر کام کر سکتی ہوں, اپنے ساتھ ملا کے لوگوں کو کام کر سکتی ہوں. یہ کیسے ذہن بنائیں گے؟ دیکھیں, پہلے اگر میں آپ کی بات سے سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ایک چھوٹے سے علاقے میں لوگ رہ رہے اور ان کو پتہ ہے کہ مسئلے کیا ہیں, اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں, لیکن مطلب مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, تو کیسے کریں گے؟ ایک بڑا سمپل سا پلان تو پہلے بنا لینا. یہی چیز تو کہ پہلے ذرا آمنے سامنے تو بیٹھے نا. وہ جو چوراہے پہ ہم بیٹھتے تھے, وہ جو ایک چوپال کا جو ہمارے گاؤں میں کانسیپٹ ہے, کیا وہ زندہ ہے ابھی تک؟ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میری نظر میں, یہ کہنے کی تو بہت چھوٹی سی بات ہے, بٹ میری نظر میں کم از کم بہت اہم چیز ہے. فہیم سردار صاحب, یہ فرمائیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے کام رضاکارانہ طور پر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نہ تو اس کا ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ یہ رضاکارانہ کام ہے, نہ اس طرح اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے. کیا اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پھر شاید میں اپنا سوال آسانی سے سمجھا سکوں گا. کہ میں نے ایک کہیں سے میں گزر رہا تھا, تو میں نے لڑکوں کو دیکھا, کالج کے اسٹوڈنٹس کو, تو وہ ایک سڑک پہ جہاں پہ اس میں گڑھے پڑے ہوئے تھے ان کو فل کر رہے تھے. انہوں نے اپنی یونیفارم پہنا ہوا ہے, ان کے کارڈ انہوں نے اویزاں کیے ہوئے ہیں, اور وہ اس کو فل کر رہے ہیں.
اس وقت وہ فل کر کے چلے گئے اور وہ ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. جنہوں نے اس کو ریئلائز کیا, ان کی ٹیچر بھی ان کے ساتھ تھی, وہ بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کریں. کیا ہم اس چیز کو اجاگر کریں گے تو لوگوں میں ریئلائزیشن آئے گی کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, رضاکارانہ طور پہ کام, اس کو اس طرح اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اپریشیٹ بالکل کرنا چاہیے, بچوں کو سکھانا بھی چاہیے کہ یہ کچھ کریں اور اس کا مقصد کیا ہے. پورے جاپان میں آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے سکولز میں صفائی کے لوگ نہیں ہوتے, بچے خود صاف کرتے ہیں, بچوں کو وہ صفائی سکھا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جب ہمارا نصف ایمان صفائی ہے, چلیں اسی سے شروع کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اپنے ارد گرد پہلے خود ہم صاف کر لیں, گھر صاف ہوگا, سائڈ واک میلا ہوگا. اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے کہ مطلب کہ جہاں دیوار ختم ہوئی اس سے باہر پرواہ نہیں ہے. تو یہ جو آپ کو ایک چیز اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, یہ ایک وہ انگلش میں جو لفظ ہے نا مینیفیسٹیشن ہے, سائیکولوجیکل مینیفیسٹیشن, کہ ہم دوسرے سے لا تعلق ہو چکے ہیں. اور یہ چلے میں بہت ایک سمپل سی بات کرتا ہوں. آپ نے ان لڑکوں کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں لڑکوں کا فرض بنتا ہے, لیکن میں ایک سوال یہ پوچھوں گا, نہیں وہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کرنے کی؟ ٹھیک, صحیح, بالکل ٹھیک. آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کدھر تھی؟ ٹھیک ہے, سول ایڈمنسٹریشن زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے سن کے جو آپ نے بتایا. بہت 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 اچھی بات آپ نے کی. اللہ ان لڑکوں کو عزت دے, اس ٹیچر کو خاص طور پہ عزت دے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن والوں کو ٹیچر نے روکا ہوا ہوتا کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے دیکھو کہ میں اپنے بچوں کو یہ سکھا رہا ہوں, اور وہ مدد کر رہے ہوتے بچوں کی. بالکل, اس میں واقعی دل خوش ہوتا ہے. اس میں تو میرا دل دکھ رہا ہے میرا. بہت اچھی بات ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ تو سوئے ہوئے ہیں اور دوسروں کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑ رہی ہے. ان کو جیسا تیسا آئے گا وہ کریں گے, لیکن وہ اصلاح نہیں ہو رہی جس کی پاکستانی معاشرے کو. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اب مختصر رکھوں گا اپنی بات کہ بالکل جو مدد کرتے ہیں پیسے کے بغیر یا کسی لالچ کے بغیر, ان کی بہت اہمیت ہے. ان کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے, اور آج کل جو آپ کی سب سے پاک سوچ ہے اس میں ہی دشمن نے آ کے ایک گندا بیج بویا تھا, جو اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ میں بالکل فرینکلی بات کروں گا کیونکہ 85,000 پاکستانی بے گناہ پاکستانیوں کو قتل کیا گیا تھا اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے, کیونکہ بس میں نہیں جاؤں گا. لیکن میں پاک صاف بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت اہم ہے, بہت اچھے ہیں, لیکن میرا معذرت سے کہ یہ نوبت آئی کیوں؟ بالکل, میں صرف یہ سوال, بالکل بہت ہی بنیادی سوال ہے, بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اس پہ سوچنا چاہیے, جن کی ذمہ داری ہے وہ بھی سوچیں, اور ایک ہمارا عام سامع اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ صورتحال پیدا کی ہوئی. اب فہیم صاحب, آپ کی جو تصنیفات ہیں ان کی طرف آتے ہیں. آپ نے معیشت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے. پہلے تو ہمارے سامعین کے لیے بتائیے کہ معاشیات پہ جو آپ نے بکس لکھی ان کا ٹاپک کیا تھا؟ ایک ہی ٹاپک رہا یا مختلف ٹاپکس تھے؟ اصل میں نے معاشیات پہ ایک کتاب لکھی ہے, ایک کتاب میں نے مینجمنٹ پہ لکھی ہے, اور تیسری جو ہے وہ میں نے سائیکالوجی پہ اور میڈیا پہ لکھی ہے. ذہن چینج کرنے والی بات جس سے آپ نے بات شروع کی تھی, تو ذہن کیسے کسی کا چینج کیا جا سکتا ہے, وہ میری آخری کتاب اس پہ ہے. مختصر رکھوں گا بات. وہ پہلا جو ٹاپک میرا تھا وہ انٹرسٹ فری بینکنگ اور انٹرسٹ فری اکانومی پہ تھا. میرے ریسرچ کے مطابق جس طریقے سے انٹرسٹ فری معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے. تو اس میں جو میری نظر میں جو صحیح تھا وہ میں نے اس کو ایکسپلین کر کے فارمولا کے تحت ڈسکرپشنز کے ساتھ اور اکنامک لنک کے ساتھ ڈال کے پریکٹیکلی اس کو میں نے کر دیا. تو بہت ہی اہم ایشو ہے جس پہ میرے خیال میں ہمارے سامعین کی دلچسپی کے لیے آپ مختصراً بتانا چاہیں گے کہ انٹرسٹ فری اکانومی کیسے ممکن ہے, اور ایسی دنیا جہاں پہ ہر طرف انٹرسٹ کے بغیر کوئی کچھ ہوتا نہیں ہے, تو یہ کیسے فیزیبل ہوگا؟ بہت مجھے اس کتاب کو لکھنے میں 3.5 سال لگے تھے, جو اتنی لمبی کتاب نہیں تھی لیکن وہ بہت مشکل ٹاپک تھا. جو میری آخری کتاب ہے وہ تقریباً 300 پیجز کی, جو میں نے 7 مہینے میں لکھی تھی. تو خود ہی آپ سمجھ لیں کہ کون سی چیز زیادہ مشکل تھی. جو انٹرسٹ فری ہے نا, اس کا پہلا سوال آتا ہے انٹرسٹ ہے کیا چیز. انٹرسٹ کو بالکل اس میں نہ کوئی فرقے کی بات ہے نہ کوئی ہے, بس سمپل سی بات ہے. انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ ایک چیز ہوتی ہے جو قرضے کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. قرضہ
ٹھیک ہے قرضے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, انٹرسٹ میں پرابلم ہے. اچھا میں نے اس ڈسکشن کو میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ ایک تو اس کو مذہبی طور پہ بھی لے لیں, ٹھیک ہے, اور ایک سوشلی بھی صرف کر لیں, اس میں مذہب کا بھی آپ نہیں ڈسکس کر رہے. ہمیں اللہ سے زیادہ نہیں پتا, سیدھی سی بات, بالکل ٹھیک ہے جی. تو اگر اللہ میں نے کچھ کہہ دیا تو اس میں کوئی بہت گہری باتیں جو ہم شاید نہیں سمجھ پائے. انٹرسٹ کیا ہے, ایک فارمولا ہے, لیکن انٹرسٹ بنیادی طور پہ کرتا کیا ہے؟ انٹرسٹ جو ہے وہ رسک کو آئسولیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ دو لوگ ہیں, ایک نے دوسرے کو قرضہ دیا 4 بکریوں کا, کہتا ہے سال بعد مجھے 5 بکریاں دی. یہ میں نے اپنی کتاب میں مثال دی ہے بکریوں کی. تو ایک بکری جو ہے وہ کیا ہے, وہ انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. اس نے جو اس کو 4 بکریاں دی تھیں, اگر وہ اس کو کہتا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ, میں نے تمہیں فائنینس کی ہے, بکریاں دی ہیں, تم ان کو مینج کرو گے, اس میں سے جو تمہارا پروفٹ ہوگا وہ ہم 50-50 شیئر کریں گے. وہ انٹرسٹ نہیں ہے, وہ پروفٹ اینڈ لاس ہے. اب آپ کہیں گے کہ بات انٹرسٹ کی ہو رہی تو یہ بکریاں کہاں سے آ گئی؟ نہیں, یہ ہر لیول پہ ڈسکس کیا گیا ہے کتاب میں. اور اس میں کمپلیکیٹڈ فائنینشیل انسٹرومینٹس جو اس دنیا میں چل رہے ہیں, جو پاکستان میں نہیں چل رہے, میں نے ان کو بھی ڈسکس کیا. سو کہنے کا مطلب یہ کہ انٹرسٹ جو فارمولا ہے, اس کو ہم بدقسمتی سے, جو میں بہت احترام کرتا ہوں جو ہمارے لوگ اس پہ آج کل بحث کر رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, کہ وہ انٹرسٹ کو نہیں کچھ کر رہے. میں نے اس کو کر دیا, بالکل اس کا حل نکال دیے. اور انٹرسٹ کہ میں آپ کو مثال جینیٹکس سے دوں گا. جب آپ اس فارمولا کو ٹھیک طریقے سے حل کرتے ہیں نا, تو آپ کی فائنینشیل سسٹم کی ڈی این اے چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک, پھر آپ نے اس کو پیچھے ہٹ کے اس کو چینج ہونے دیں, بالکل وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہوگا. اب میں اس کو لنک کر رہا ہوں جو میں نے شروع میں بات کی, کہ اگر آپ کے رضاکار آپ کو ضرورت پڑ رہے ہیں, مسئلے آ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے بہت اہم باتیں, بٹ میرا سمپل سا ایک سوال ہے کہ آپ کو رضاکار کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آپ ڈی این اے کو ٹھیک کریں, بالکل چیز خود ہی ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک. بک کا نام بھی بتا دیجیے. میری یہ جو بک جس کا ذکر ہو رہا ہے, اس کا نام ہے دا نیو فائنانس کانسٹرکٹ. ٹھیک, گوگل کر کے میرا نام آ جاتا ہے, تو اس میں اس کے ڈسکشن فورمز ہیں, ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک, دوسری جو کتاب ہے وہ مینجمنٹ کے سلسلے میں, کیونکہ مجھے نظر آتا تھا کہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, ہم مینج ٹھیک نہیں کرتے چیزوں کو, اور اس میں نے سجیسٹ کیا کہ مینج کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے تاکہ انسان کی جو سکسیس ہے وہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا جو ہے اس کا نام ہے سی او ایٹ 34, اور آخری جو کتاب ہے اٹس کالڈ مائنڈ کانکویسٹ, کہ مائنڈ کو کیسے انفلوئنس کیا جاتا ہے. بالکل. مائنڈ کو کنکر کرنے کے لیے ہر شخص اپنے طریقے سے ایک طریقے کا کوئی طریقہ اپناتا ہے. کبھی اس کو کامیابی ہو جاتی ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کا ذہن پڑھنا بہت مشکل ہے. آپ نے کیسے اس کو کنفائن کر لیا کہ انسان کا ذہن اس کو کنکر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ٹوٹل 4 پوائنٹس ہیں. فارمولا وہی رہتا ہے, فارمولا تھوڑا سا چینج ہوا ہے, فارمولا وہی ہے. اگر آپ اس فارمولا کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے مائنڈ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, آپ دوسرے کے مائنڈ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے فہیم سردار صاحب, چیف ایگزیکٹو آفیسر عسکری سیکیورٹیز. جناب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے یہاں تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام رابطہ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جناب عبدالحمید تبسم صاحب, بہت خوبصورت سوالات تھے آپ کے. اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹر تھے علی فاروقی. ڈی ٹی روم میں ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عدیل, اور پروگرام میں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان تھی تنویر اسمی, اور پروگرام پیش کر رہے تھے انعام سونگو. انعام سونگو, انعام سونگو, انعام سونگو, انعام سونگو, انعام سونگو.